मोहतरम नाज़रीन, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद के नबी मुक़द्दस मूसा ने बियाबान में सांप को बल्ली पर क्यों लटकाया। तो गिनती की किताब 21 बाब की 4 से 9 आयात में यह वाक़या लिखा है कि फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। बाज़ लोग तलावत के हिस्से को स्किप कर देते हैं कि हमें ये वाक़या मालूम है, क्योंकि इस तलावत के बीच में भी मैं कुछ नुकात पर बात करता जाऊँगा। मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएँ, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज़ आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। ज़रा सोचिए, ग़ुलामी की रोटी की निस्बत वो इस आज़ादी की ज़िंदगी और खुदा की हजूरी में गुज़रने वाली ज़िंदगी को नाचीज़ ख्याल कर रहे थे, और आसमान से जो मन खुदा उनके लिए बरसाता था उसके लिए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये निकम्मी खुराक, इस निकम्मी खुराक से हमारे दिल को कराहियत होती है। तो मतलब ये कि खुदा जो उन्हें ज़बूर के मुताबिक फरिश्तों की ग़िज़ा खिला रहा था, अपने कलाम से बनाई हुई खुराक हर रोज़ उनको खिला रहा था, उसको वो निकम्मी खुराक कह रहे थे। यही हाल आजकल के ईमानदारों का है कि वो कहते हैं जी पास्टर कलाम ही सुनाए जा रहे हैं, जी खादम जी कलाम ही हमें सुनाए जा रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमें कोई बाहर के मुल्क भेजने का इंतज़ाम नहीं करते, ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि वो कलाम जो खादिम उनको दे रहे होते हैं, जो ज़िंदगी की बातें दे रहे होते हैं, उनको वो नाचीज़ करार दे रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे बनी इसराइल ने मूसा को कहा था कि ये निकम्मी खुराक तू हमको दे रहा है। हालांकि वो खुराक उनके लिए, किसी दिन मैं इस पर भी कोई पैगाम दूंगा कि वो खुराक कितनी कारआमद थी, क्या कुछ वो उनके लिए कर रही थी। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। जब लोग खुदा की फजीहत करते हैं ना, खुदा की बेकदरी करते हैं, फिर वो उनको मुसीबतों के हवाले कर देता है। जब वो उसके कलाम की बातों को, जो ज़िंदगी की बातें हैं, जब उनको नाचीज़ समझते हैं तो खुदा उन्हें दुनिया की खराबियों में फिर फंसने देता है। तो तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। अब जब मुसीबत में लोग पड़ते हैं फिर उन्हें एहसास होता है कि हमने गुनाह किया। जब वो मुंह खोलते हैं, जब वो ज़बान चलाते हैं, जब वो बुरे बुरे लफ्ज़ खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए और खुदा की नेमतों के लिए बुरे बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते, तब उन्हें समझ नहीं आती कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो जब मुसीबत आई, जब मरने लगे, तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि हमने गुनाह किया। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। इस वाक़े और इस लटकाए जाने वाले सांप के बारे में ज़रा बाद में बात करते हैं। इससे पहले हम एक और वाक़े को समझने की कोशिश करेंगे। पहला शमूएल 5 और 6 अबवाब में वाक़या दर्ज है
کہ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ ہوئی، خدا ایلی کاہن کے بیٹوں کے برے اعمال کے سبب ناراض تھا۔ جنگ میں ایلی کے بیٹے جو بد کردار تھے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو فلسطینیوں کے آگے شکست دلائی۔ ایلی کاہن کے بیٹے جنگ میں مارے گئے اور فلسطی عہد کا صندوق ان سے چھین کر لے گئے۔ فلسطی جب عہد کا صندوق اپنے ملک لے گئے تو ان کے ملک میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ طاعون دراصل چوہوں کی بیماری ہے، وہ پہلے چوہوں میں پھیلتی ہے، لیکن اگر چوہے ختم ہو جائیں تو پھر اس کے جراثیم انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فلسطینیوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے درمیان ہونے کی وجہ سے ان کا خدا ہم سے ناراض ہے اور اسی نے یہ وبا ہمارے بیچ بھیجی ہے، پس ہم اس صندوق کو واپس اسرائیلی سرزمین کی طرف بھیج دیں۔ جب فلسطینیوں نے عہد کا صندوق واپس بھیجا تو کفارے کے لیے 7 سونے کے چوہے اور سونے کی گلٹیاں بنا کر بھیجی۔ طاعون کی وبا میں موٹی موٹی گلٹیاں انسانوں کے جسم پر نمودار ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے 5 صوبوں کے شمار کے موافق، جن کے نام اشدود اور غزہ اور اسکلون اور جات اور اکرون ہیں، ان کی خاطر 5 سونے کی گلٹیاں اور 5 سونے کے چوہے اس بیل گاڑی پر رکھ دیے جس پر انہوں نے صندوق کو بھیجا، تاکہ اس نذرانے سے اسرائیل کے خدا کے حضور ان کے جرم کا کفارہ ہو۔ اس صندوق کے بھیجے جانے میں بھی فلسطینیوں نے خدا کی قدرت کو جاننا چاہا۔ انہوں نے ایک نئی اور غیر استعمال شدہ بیل گاڑی تیار کروائی۔ اس میں 2 ایسی گائیں جو تھیں جو اپنے کم عمر بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، انہوں نے ان کے بچے رکھ لیے، لیکن گائیوں کا رخ بنی اسرائیل کی سرزمین کی طرف کر دیا۔ گائیں اپنی فطرت کے برعکس اپنے بچوں کو چھوڑ کر ڈکارتی ہوئی اسرائیلی سرحدوں کی طرف چلتی گئی۔ حالانکہ مائیں چاہے جانور بھی وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، وہ اپنے بچے کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن یہ گائیں جن کے اوپر خدا کا صندوق رکھ دیا گیا، وہ اپنے بچوں کو بھول گئی اور خدا کی فرمانبرداری کرنے، اس صندوق کو اس کی اصل جگہ پر پہنچانے چل پڑی اور پھر سرحد پار کر گئی۔ خداوند خدا کی قدرت اس بیل گاڑی اور گائیوں کی فطرت پر حاوی رہی۔ تو خدا کی قدرت ہماری فطرتوں پر حاوی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ہونے نہیں دیتے اس کو۔ ہم اپنی مرضیاں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے طریقوں سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایون کہ ہم جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں وہ بھی ہم اپنی مرضی کی سننا چاہتے ہیں، کہ جو کچھ ہمیں پسند ہے یا جو ہم نے مانی اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہیں، دوسرا جو اگر اس کے حصے کو بیان کرے تو ہماری مرضی منشا کے مطابق ہی بیان کرے، اور خادم ہماری مرضی کے باتیں ہمیں سنائیں۔ لوگوں کا یہ رویہ ہے، لیکن دیکھیں وہ بے زبان جانور، انہوں نے خدا کی قدرت کی پیروی کی۔ اب آتے ہیں جی ہم پیتل کا سانپ لٹکانے والی بات کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے گنتی 21 باب کی 4 سے 9 آیات کی تلاوت سے دیکھا کہ بیابان میں بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو سانپوں نے ڈسا، تو شفا کے لیے پیتل کا سانپ بنا کر بلی یعنی سولی پر لٹکایا گیا۔ میں چاہوں گا کہ ذرا ہم ان سانپوں کے بارے کچھ تفصیل معلوم کر لیں جن کو خدا نے ڈسنے کے لیے بھیجا تھا۔ جیسا کہ ان کو جلانے والے سانپ کا نام دیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کسی کو وہ سانپ ڈستے تھے اس کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی تھی۔ یہ نام انہیں 2 وجوہات کی بنا پر دیا گیا جو ہمیں عبرانی متن سے ان کے نام کے سبب معلوم ہوتے ہیں۔ اول، وہ اس قدر
زہریلے سانپ تھے کہ جس کو ڈستے تھے اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ ان کی تانبے جیسی رنگت تھی۔ تانبے کی رنگت بھڑکتی ہوئی سرخ آگ سے مشابہ ہوتی ہے۔ تو خداوند خدا نے باغ عدن میں سزا سناتے ہوئے سانپ سے کہا تھا، میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سانپ ڈس لے اس کی سزا اس کے سر کا کچلا جانا ہے، یعنی اسے مار ڈالا جائے۔ مرا ہوا سانپ بے ضرر ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کو ڈس نہیں سکتا۔ پس خداوند خدا نے مقدس موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا اور اسے ایک بلی یعنی سولی پر لٹکا دے۔ مطلب یہ کہ جس قسم کے سانپ نے لوگوں کو ڈسا ہے اسی قسم کا سانپ بنا کر لٹکا دے۔ لٹکا دینے کا مطلب مار ڈالنے کے بعد لٹکا دینا یا پھانسی کی سزا دینا ہے۔ پس مقدس موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ اسی شکل و صورت کا بنایا جس قسم کے سانپ لوگوں کو ڈس رہے تھے اور لوگ مر رہے تھے۔ اب یہاں ایک اور قابل غور نکتہ ہے، ڈسنے والے سانپ تانبا رنگت کے تھے، ان کی رنگت سرخی مائل تھی، لیکن جو سانپ مقدس موسیٰ نے بنایا وہ پیتل کا تھا۔ پیتل تانبے اور جست یا جسے زنک بھی کہتے ہیں، ان دونوں دھاتوں کا بھرت یا الائے ہوتا ہے، اور پیتل کی رنگت زرد ہوتی ہے۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے کہ زرد رنگ کی آگ سرخ آگ سے کہیں زیادہ تیز تپش رکھتی ہے، زرد آگ سرخ آگ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، زیادہ شدت رکھتی ہے۔ اور پھر پیتل دو چیزوں کا آمیزہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی علامت تھی۔ باغ عدن میں جب انسان لال اژدہا سے روحانی طور پر ڈسا گیا، مکاشفہ 12 باب میں اس کی رنگت بتائی گئی، تو انسان روحانی اور جسمانی ہر دو طرح کی موت کا شکار ہوا۔ گناہ سانپ کے ذریعے انسانی زندگی میں آیا اور انسان بے گناہ بدن سے گناہ گار بدن میں آ گیا جو کہ ننگا تھا۔ اسی لیے اس بدن کو مسیح کے وسیلے بلی یعنی صلیب پر لٹکایا گیا۔ اسی لیے پولس رسول اس سے رومیوں 6 باب کی 6 آیت میں گناہ کا بدن کہتے ہیں۔ اسی طرح رومیوں 8 باب کی 3 آیت میں کلام خدا کہتا ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ یعنی جس جسمانی زندگی نے گناہ کا شکار ہو کر سانپ یعنی ابلیس کی تاثیر اپنے اندر لے لی تھی، یعنی جسمانی اور نفسانی خواہشات، انہیں انسان کے اندر سے مار ڈالنے کے لیے لٹکانا ضروری تھا۔ جیسے سانپ کے لٹکائے جانے سے سانپوں کا زہر بے اثر ہو گیا، اہل فلسطین بھی اس بات کو سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف خدا کے عہد کے صندوق کی تعظیم کرتے ہوئے اسے واپس بھیجا، بلکہ اپنی بیماری یعنی طاعون کی گلٹیوں اور جن چوہوں کے سبب سے وہ بیماری ان پر آئی تھی، ان چوہوں کی شبیہ کو خدا کے حضور خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے بھیجا، اور وہ بھی اپنی اس موذی اور جان لیوا بیماری سے شفا پا گئی، جسے تاریخ میں بلیک ڈیتھ یا کالی موت کا نام دیا جاتا ہے۔ پس پہلا پطرس 2 باب کی 24 آیت میں کلام خدا کہتا ہے، وہ یعنی مسیح یسوع آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہ جو صلیب پر لٹکایا گیا موسیٰ کے بنائے ہوئے پیتل کے سانپ کی طرح
دو خصیتیں ہی اپنے اندر رکھتا تھا۔ جیسے اس سانپ کے مجسمے میں تانبا اور جست دونوں شامل تھے، مسیح کے وجود میں بھی دو ذاتیں یکجا تھیں، ایک الہی ذات اور دوسری بشری ذات۔ بشریت میں ہو کر خدا نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر انہیں صلیب پر جڑ کر بیکار کر دیا، اور الوہیت نے اسے پھر سے ابدی زندگی کے لیے اٹھا کھڑا کیا، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جلائے جائیں۔ اسرائیلیوں میں سے جس سانپ کے ڈسے ہوئے نے اس لٹکائے گئے سانپ کو ایمان سے دیکھا، اس کے بدن سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا اور وہ زندہ بچ گیا۔ دراصل اس پیتل کے اندر کوئی زندگی نہیں تھی، زندگی خدا کے قول پر ایمان رکھنے میں تھی، لیکن یہاں صلیب پر وہ تھا جس نے کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، یہ خود زندگی تھا۔ پس اس صلیب پر لٹکے ہوئے پر نظر کرنے والا ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، کیونکہ غلطیوں 5:24 میں کلام خدا فرماتا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یعنی صرف اس بات پر رہنا کہ ہم مسیح یسوع کے کفارے اور صلیبی موت اور جی اٹھنے پر ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا کام ختم نہیں۔ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کو صلیب پر مار ڈالنے کے لیے لٹکائے گئے، انہوں نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر ٹانگ دیا، تو اب ہمیں اس پر ایمان لا کر کہ ہمارے گناہ صلیب پر لٹکا دیے گئے ہیں، مار ڈالے گئے ہیں، ہمیں جسم کی خواہشوں، رغبتوں اور گناہ کی سوچ کو اپنے اندر سے مردہ کر دینا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم ان پر غالب نہیں ہو رہے تو خداوند سے بھرپور دعا کریں کہ خداوند میری فلاں غلط خواہش کو میرے اندر سے مردہ کر دیجئے۔ خداوند ایسا کریں گے تو مطلب کیا ہوا اس سارے سبق کا، کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی کی جگہ ہمیں موت دیتی ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی کی جگہ ہمارے اندر موت پیدا کرتی ہیں، ان کو خدا کے حضور ہم نے اپنی زندگی میں سے نکال کر قربان کر دینا ہے، لٹکا دینا ہے ان کو۔ خدا آپ کو اپنے کلام کی ان سب باتوں سے کثرت کی برکت عطا فرمائے۔